खुश आमदीद फ्रेंड्स। आज हम मन्नत शाह का बेहतरीन नोवेल तरबते दिल का एपिसोड नंबर 19 शुरू करते हैं। क्या मतलब, ये लड़की हाशिम के साथ क्या कर रही है? बीरबल ने तस्वीर देखते हुए कहा था। सर, हमने बहुत बार देखा, आपके घर भी गए, मगर मोमिन सर कहीं नजर नहीं आए। आपके पापा से भी पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि वो दोपहर से घर से निकले हुए हैं। उनके जाने के जहाँ जहाँ इम्कानात थे, हम सब जगह देख आए हैं, मगर वो कहीं भी नहीं थे। उसका कारिंदे उसके कारिंदे ने बताया था। जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? वो मायू के फंक्शन पर नहीं है, वो घर पर नहीं है, वो सखर नहीं गया, अपने किसी दोस्त के घर पर नहीं है, तो कहाँ गया? फिर वो हल्क के बल चिल्लाया था। सर, आप अब ही बताएं, हम कहाँ जाएं? सब जगह तो ढूंढ लिया है। सामने खड़े उसके कारिंदे ने उससे डरते हुए कहा था। जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, हाफते हुए कहा था उसने। कहीं ये मोमिन मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा और ये सब मासूमियत का ड्रामा कर रहा हो मेरे सामने, ताकि वो मुझसे बदला ले सके। उसने कनपटी सहलाते हुए कहा था। मगर वो किस बात का बदला लेगा मुझसे? क्यों डबल क्रॉस करेगा मुझे? जबकि मैंने उसे जो कुछ बताया, जो कुछ दिखाया, वो सब उसकी हसब मंशा था। वो यही तो चाहता था, सफाहा का साथ। नहीं, वो मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए हमेशा मैंने सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखा है। उसने गहरा सांस खींचते कहा था। तो फिर वो कहाँ गया कहाँ? इतनी आसानी से वो किस के भी हाथ नहीं आ सकता। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं पापा ने तो नहीं उसे गायब करवाया? मगर पापा क्यों गायब करवाएंगे? नहीं, पापा नहीं, ये किसी और का काम है। आई कोट इट। कौन है वो? मोमिन नहीं, वो लड़की मुझे डबल क्रॉस कर रही है। वो स्पाई मुझसे डबल खेल खेल रही है। मुझे लगता है किसी तरह उसने मोमिन को बुलवा कर उसे किडनैप करवा लिया है, मेरा समझ कर। और उस तरह वो जोइशा की शादी अरसम से करवा देगी और अपनी हाशिम से। हाँ हाँ हाँ, क्या माइंड है तुम्हारे स्पाई। मगर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम तो सिर्फ मोहरे तक पहुंची हो, दिमाग तक नहीं। प्लान्स तो मेरे दिमाग से होते हैं। जोइशा को पसंद मोमिन नहीं, बीरबल करता है। तुम जीत कर भी हार जाओगी। यानी तुम बच्चों वाला खेल खेल गई मुझसे। मुझे उठाने की बजाय मोमिन को उठा लिया। अरे यार, मुझे उठाती ना। मगर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझसे धोखा कर गई हो, मुझे दगा दे गई हो, और अपनी बात से मुकरने और मुझे धोखा देने वालों को मेरी नज़र में सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। वैसे भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रास्ते का कांटा हो और कुछ नहीं। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। 2 दिन बाद भी तो तुम्हें मरना ही था ना, आज ही क्यों नहीं? उस उसने दराज में से पिस्तौल निकाल कर। आई एम सॉरी मोमिन, मगर बेवकूफ़ औरतों की इस दुनिया को ज़रूरत है ना, मेरे ख़ानदान को तो जाना बनता है उसका। कुछ सोचते हुए वो उठा था अपनी जगह से। सीन चेंज। जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम। जो ले जाओगे ख्वाब मेरे, तो कैसे जिएंगे हम? जीना हमको आता ही नहीं तेरी यादों के सिवा, मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। वो होले होले गिटार की धुन पर सामने बैठा ये बोल गुनगुना रहा था। दरमियान में एक बहुत खूबसूरत झील थी। झील के इस पार वो बैठा था, झील के इस पार वो बैठी थी। वो टूटा बिखरा हुआ था, उसकी आवाज़ में भी नमी महसूस हो रही थी। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने, बाजुओं को फोल्ड किए, सर पर पट्टी बांधे वो बैठा था, और पट्टी के ऊपर बाल बिखरे थे। वो बिल्कुल इस कंडीशन में था जैसी कंडीशन में उसने उसे आखिरी बार देखा था, जब वो अपनी जिंदगी किसी और के नाम लिख रही थी। वो मजबूर हुई बिना पलक झपके उसके नक्शों को दूर से धुंधलाई आंखों से देख रही थी। क्यों गम कर रही हो? कुछ चीज़ कभी नसीब में नहीं होती, और इहाब रंधावा बहुत कीमती है, और कीमती चीज़ें मकदरों में बहुत कम लोगों के लिखी जाती है, मुकद्दरों में बहुत कम लोगों के लिखी जाती है। उसके जहन से आवाज़ आई थी। तो क्या वो बहुत कीमती है? मैं मानती हूँ, मगर दिल पर इख्तियार थोड़ी है।
ہم کسی کو بتائے بغیر اس کی چاہت میں اپنی زندگی کے کئی حصے گزار سکتے ہیں۔ ایک وعدہ شفاف محبت کا ہم خود سے بھی تو کر سکتے ہیں کہ کچھ محبتوں میں ملن ضروری نہیں ہوتا۔ میں ان 3 لمحوں کو اپنی زندگی میں پروو کر خود کو اس کے عشق کے تابع کر چکی ہوں کہ جب وہ مجھے پہلی بار میرے مایوں والے دن ملا تھا، جب وہ مجھے دوسری بار میری مہندی پر ملا تھا اور جب وہ مجھے تیسری بار نکاح پر ملا تھا، اور ہر بار میرے دل نے اس کے عشق کو قبول ہے ٹھہرایا تھا میرے لیے، اور میں پاگل اس سے عشق نکاح کر بیٹھی، جس میں جدائی نہیں ہوتی، جس میں راہ فرار نہیں ہوتی، جس میں سلب کر لیے جاتے ہیں جدائی کے تمام حقوق، اور جس میں طلاق صرف سانسوں کے ٹوٹنے پر دی جاتی ہے کہ جب ملک الموت سانسیں کھینچ لے تو عشق امر ہو جائے۔ ایسا خلص سونے جیسا عشق ہے مجھے ایہاب رندھاوا سے۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی اور وہ تڑپ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ آواز آنا بند ہو گئی ہے، اور پھر اچانک اس نے دیکھا تھا کہ وہ کسی بہت خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامے وہاں سے اٹھا تھا۔ لڑکی کی چونکہ اس کی طرف پشت تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر ایہاب رندھاوا کے فیس ایکسپریشنز وہ اچھے سے دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ پھر اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے جھیل کے کنارے گیلی مٹی پر گول گول گھمایا تھا۔ وہ لڑکی خوش تھی، مسکرا رہی تھی، اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے ساتھ گھوم رہے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اس کے سینے میں شرم سے منہ چھپا گئی تھی۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکے تھے۔ ایہاب نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے اور بے ساختہ قہقہ لگایا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، خوش تھا، بہت خوش، اور اسے خوش دیکھ کر منتہا بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ بہتی آنکھوں سے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا تھا وہ اسے جھٹکے سے لہراتے اس لڑکی کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور اس کی روح فنا ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی کانپتی جسم کے ساتھ اٹھ چکی تھی۔ وہ اس کی پشت کو سینے میں بھینچے باری باری اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں دھسائے اس کے پیٹ پر باندھ گیا تھا۔ اس نے اس کا لمس، اس کے ہاتھوں کی حرارت کی شدت پر آنکھیں بند کی تھیں۔ اب وہ اس کے کاندھے پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اس پر کاندھے سے ہوتا ہوا گردن تک بھیگے شدت بھرے لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ سمٹ کے رہ گئی تھی خود میں، اس کی سانس گہری ہونے لگی تھی، دھڑکنوں نے اتنی تیز تیز سے بھاگنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ان کے بھاگنے کی گونج کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ اسے پناہوں میں بھرے اپنی قربت کے ہر رنگ سے رنگ رہا تھا، سجا رہا تھا۔ اس کی پناہوں میں قید منتہا اس جھیل کے پار کھڑی منتہا، دونوں کے دل پسلیوں میں ایسے دھڑک رہے تھے جیسے ابھی باہر آ جائیں گے۔ ایہاب بند آنکھوں سے گردن پر اس کی بیئرڈ کی چھبن کو گمبھیر سانسوں کی بے باکیوں سے بے حال ہوتے اس نے اس کو ہوش دلانا چاہا تھا کہ وہ مر جائے گی، اس کی شدت سے بے حال ہو کر نہیں سہ پائے گی اس کی قربت کو۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں پہ باری باری لب رکھے تھے۔ اس نے اس کے لو ہینڈل پر دونوں ہاتھ رکھے، کمر سے اٹھا کر اس کے کانپتے پاؤں کو اپنے پاؤں پر رکھا تھا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، اس نے دوبارہ اس کو گردن میں منہ چھپاتے دیکھتے کہا تھا۔ مجھے بھی، اس نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے پرشدت لمس چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں یہاں سے۔ اس کے گلابی تھرتھراتے لبوں کی حرکت کرتے دیکھ وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بڑی نرمی سے جھک کر اپنے جھلستے لبوں سے اس کے نم گلابی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر گرفت رکھی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ گرفت مضبوط ہوتی گئی تھی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی شدتوں میں اضافہ کر رہا تھا، اور وہ اس کی سانسوں کو خود میں کھینچتی ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک جنون تھا جو اس کے اندر انڈیل رہا تھا، قطرہ قطرہ اس کے ہر سانس میں اپنی سانسیں ملا کر چن رہا تھا اسے، کسی متاع کی طرح۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے دبے دبے سانس بڑی مشکل سے لے پا رہی تھی۔ وہ پھر اس نے آخری زب لگائی تھی اور اس کے نچلے ہونٹ پر اپنی شدت دکھاتے خون کی بوند کو چن لیا تھا اپنی سانسوں میں، اور وہ بے سدھ ہوئی تھی، اور وہ سیر ہی نہیں ہو رہا تھا۔
اس کی مدھم سانسوں کا خیال کرتے اس نے اس کے لبوں کو بڑی نرمی سے چھوڑا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لیتے اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی تھی، اور وہ اس کی کمر سہلاتے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے گہرا مسکرایا تھا۔ جھیل کے اس پار کھڑی منتہا نے گہرے سانس لیتے اپنے دل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ لرز گئی تھی۔ اس کے اس شدت بھرے لب سے خود کی سانسوں میں دور کھڑے ہوئے بھی اسے اس کی سانسوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ دفتر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور جھیل کے اس پار کھڑے منتہا اور ایہاب کو اس جھونکے نے چھوا تھا، اور وہ دونوں اس جان لیوا جھونکے کے آتے ہی الگ ہو گئے تھے ایک دوسرے سے۔ اس نے دیکھا تھا درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر پانی میں گری تھی اور منتہا اور ایہاب کھو گئے تھے۔ اسے لگا تھا وہ جھیل کے اس پار دیکھ رہی ہے، مگر وہ تو جھیل کے پانی پر وہ الوژن دیکھ رہی تھی جو ٹہنی کے گرتے ہی ختم ہوا تھا۔ ایہاب، اس نے تڑپ کر پکارا تھا۔ ایہاب، ایہاب، وہ چیخیں مارتے رونے لگی تھی۔ ایہاب، زمین پر سوتے میں اس نے چادر کے کونے پکڑتے پسینے سے تربتر وجود سے کہا تھا اور اٹھ بیٹھی تھی۔ چل نکل یہاں سے، آدھی رات نیند خراب کر رہی ہے۔ پنکی نے اس کے یوں چلانے پر اٹھ کر بیٹھتے کہا تھا۔ وہ اپنی بھیگی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ چل نکل، دفعہ ہو، سنا نہیں؟ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور حلق کے بل چلائی تھی اس پر۔ وہ لرزتے جسم سے خود پر لپٹی چادر اٹھاتے باہر نکلی تھی اور وہ دروازہ بند کر کے دروازے کے سامنے بنی پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی ٹھنڈے فرش پر۔ یا اللہ پاک، وہ ٹھیک ہو۔ یہ کیسا خواب تھا؟ انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے، پلیز ان کی حفاظت کرنا، انہیں حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا اللہ پاک۔ ایک کرسیوں کے مالک، میرے عشق کی حفاظت فرمانا۔ اس کے چہرے کو تصور میں لاتے اس نے آیت الکرسی کا ورد کیا تھا اور پھر پھونک ماری تھی اس کے چہرے پر بھیگی پلکوں سے۔ نیکسٹ سین۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فہیم نے بیربل کو غصے سے پسٹل لے کر نکلتے دیکھتے پوچھا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ درست کرنے جا رہا ہوں جو میرے راستے کا کانٹا بنی ہوئی ہے اور مجھے ہی ڈبل کراس کر رہی ہے۔ جانا تو زوئیشا کے پاس بھی چاہتا ہوں، مگر اس وقت اپنے لیے کوئی بھی نئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے غصے سے پھنکارتے کہا تھا۔ نہیں سر، اس وقت آپ کا یہاں سے نکلنا بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے نکل کر آپ اپنے پلان کو خراب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو مومن کی کڈنیپنگ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح ایک ہی دفعہ ان پر جھپٹیں گے تو ان کا موقع نہیں ملے گا سنبھلنے کا۔ رہی بات مومن کی، تو اسے کسی بھی طرح ہم نکلوا لیں گے وہاں سے، اور اس طرح آپ کا پلان بھی پروف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ بیربل زندہ ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر اگر اس دوران انہوں نے کچھ اور پلان کر لیا تو؟ بیربل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں پلان کرے گا کچھ بھی؟ بیکاز وہ تو اپنے ایک ہی دشمن کو جانتے ہیں اور وہ ہے مومن۔ دوسرا دشمن کون ہے فاحا کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ سو جسٹ ریلیکس، جوش میں ہوش نہ کھوئیں۔ وہ آپ کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ٹریپ ہو رہے ہیں۔ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹریپ ہو کر کچھ الٹا سیدھا کریں تاکہ وہ معاملے کی گتھی کو سلجھائیں، اور ہمیں یہی نہیں کرنا۔ اس نے ایک بار پھر سمجھایا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایک ہی بار مضبوط اور کاری ضرب لگا کر ان کو چاروں خانے چت کرنا ہوگا ہمیں، تاکہ پھر کبھی وہ سنبھل نہ سکیں۔ اور رہی بات مومن کی، تو میرے علاوہ اگر اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا تو میرے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ میں دیکھ لوں گا، اب تم جاؤ۔ اسے کہتے اس نے وہاں سے بھیجا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے ٹیپ آن کر کے زوئیشا کے پکس نکالی تھی۔ ہر تصویر میں وہ اسے ڈری ڈری سہمی لگی تھی، مگر سب سے زیادہ خوبصورت لگی تھی۔ اس کے شفاف چہرے پر میک اپ کی چھاپ اسے حسین سے حسین تر بنا رہی تھی۔ بیربل نے حسرت سے اس کے چہرے کے ایک ایک خد و خال پر انگلی پھیری تھی اور پھر اس کی کمر پر رکھا ارسم کا ہاتھ دیکھا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی اس نے، پھر ٹیپ کو پٹکا تھا ٹیبل پر۔ کر لو جتنے بھی تم نے جتن کرنے ہیں، جتنا چھونا ہے حق جتانا ہے میری زوئیشا پر جتا لو، مگر یہ خوش فہمی تمہاری دھری کی دھری رہ جائے گی جب میں اسے کسی
बाज की तरह तुम्हारी होने से पहले ही झपट कर ले आऊंगा और फिर तुम बस दीवारों में सर पटकोगे। अरसम सुल्तान चौधरी अपने दिल को तसल्ली देता वो जानदार कहका लगाते हुए हंसा था। नेक्स्ट सीन। मायूस से वापसी पर वो सब घर आए थे। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेटे थके हुए थे। अरसम भी अपने कमरे में आया था, फिर फ्रेश हुआ था। गर्दन पर तौलिया लपेटे वो कदम कदम चलता अपने बाप की तस्वीर के पास आया था। मैंने अपना मकसद पा लिया है पापा। वो ठीक 2 दिन बाद मेरे निकाह में होगी और फिर मैं उसे ना जिंदों में छोड़ूंगा ना मुर्दों में। आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं उससे प्यार से बात कर रहा हूँ या उसके लिए मेरे दिल में नर्म गोशे पैदा हो रहे हैं। पापा, आई हेट हर। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि उसे मेरे लम्स की आदत हो। वो दिल में दूर कहीं छिपी मोहब्बत है, वो उसके तन बदन में रमक हलकोरे ले और फिर मैं उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर उस कदर उसमें नफरत भरूं कि वो खुद भी मौत की दुआ मांगे तो उसे ना मिले मौत। पापा, आपके और मामा के बगैर जो दिन हमने गुजारे हैं वो हम जानते हैं। इस लड़की की तबाही का मुकद्दर मुझसे जुड़ा है और मैं उसे हर तरह से तबाह करूंगा। रही बात हाशिम और फाहा की, तो मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। अपने बाप के कातिल के बेटे को अपनी बहन दे दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने कहते दीवार पर मुक्का मारा था, फिर आंखों में नमी लिए अलमारी के पास गया और वहां रखा पजल बॉक्स निकाला था। पजल बॉक्स देखते ही उसे अपने कानों में सेनेटेम्बर के अल्फाज गूंजे थे जब उसने उससे पूछा था, क्या आपको मालूम है कि वो ये स्पेशल बॉक्स किस मकसद के लिए बनवा रहे थे? अरसम ने पूछा। नॉट श्योर, बट उन्हें ये श्योर था कि एक दिन ये बॉक्स खुलेंगे ज़रूर। सेनेटेम्बर ने कहा था। उसने बॉक्स को हिलाया था और ना समझी से उस बॉक्स के अंदर लिक्विड जेल को हिलते देखा था। इन बॉक्सेस के अंदर जो लिक्विड जेल है मिस्टर अरसम, वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करने से मोल्ड हो जाएगी और फिर कुछ अल्फाज बनेंगे। मैं बस इतना जानता हूँ, मगर आधे लफ्ज़ इस बॉक्स के अंदर हैं और आधे लफ्ज़ इस जैसे दूसरे बॉक्स के अंदर, जिसे आपको ढूंढना होगा। और अगर वो भी आपके पास है तो वेल एंड गुड, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं बस यहाँ तक जानता हूँ, मगर चूंकि इस पज़ल बॉक्स को जिनके लिए ये पज़ल बॉक्स बनाए गए हैं उनकी आवाज़ के सिग्नल्स पर सेट किया है, इसलिए ये तब तक नहीं खुलेंगे जब तक इन पज़ल बॉक्स का ओनर खुद अपना नाम नहीं लेगा। सेनेटेम्बर ने एक और बात उसे बताते कहा था। उसके लफ्ज़ों में एक ट्रांस की कैफियत में सिनर की आवाज़ की बाज़गश्त हो रही थी। बड़ी गौर से वो हर तरफ से पज़ल बॉक्स को देख रहा था। हाँ, ये कलर मिलाने से ओपन नहीं होगा, बल्कि इस टैग पर जब आप फिंगर प्रेस करेंगे तो इसमें से एक ख़ास धुन निकलेगी। उस धुन के निकलते उसके इख्तिताम पर फ़ौरन आपको जिसके लिए पज़ल बॉक्स बनाया गया है उसका नाम लेना होगा। तब ये ऑटोमेटिक लॉक से सारे कलर्स अलग कर देगा और इसका जेल एक ब्लॉक में जमा हो जाएगा जिसे आप आसानी से निकाल सकेंगे। फिर से लफ्ज़ की बाज़गश्त पर उसने पज़ल बॉक्स को उल्टा किया था और उसके बिल्कुल नीचे सेंटर पर लगे टैग के नीचे फिंगर प्रेस की थी। एक खूबसूरत सी धुन निकली थी इस पज़ल बॉक्स में से, जो अरसम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मैस्मराइज हुआ था। उसने धुन के ख़त्म होते ही इस मैजिक लिक्विड को देखते अपना नाम पुकारा था और उसकी आवाज़ के वाइब्रेशन मिलते ही सारे कलर्स किसी फूल की तरह अलग अलग होने लगे थे और फिर सारा लिक्विड जेल एक कॉर्नर ब्लॉक में जमा हो गया था। वो सब बहुत मैजिकल था अरसम के लिए। वो महबूत हुआ था, उसे देखे जा रहा था। 1 2 3 यू वेस्ट योर टाइम। अरसम उसके महबूत हुए देखने पर पज़ल बॉक्स में से आवाज़ आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे निकाले। अभी वो यही सोच रहा था कि पज़ल बॉक्स में से आवाज़ आई थी, यू वेस्ट योर टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
اور وہ پھر سے اپنی پہلی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ ارسم اسے دیکھ کر دل فریب مسکراہٹ سے مسکرایا۔ اسے اپنے باپ پر بے تحاشا پیار آیا تھا جو اس کے لیے اتنا کچھ سوچ گیا تھا۔ واقعی وہ پزل باکس کوئی عام پزل باکس نہیں تھا بلکہ میجیکل پزل باکس تھا، اور اب اسے اس کو سولو اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ مل کر کرنا تھا۔ اس نے اٹھ کر دوبارہ پزل باکس اپنے دراز میں رکھا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ اپنے زیش کے ڈرے ڈرے سہمے کانپتے وجود کو محسوس کرتے یاد کرتے سو گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ بہت خوش لگ رہی ہو، منتہا نے سارا کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ منتہا: بالکل، آج میں اس قیدی جیسا فیل کر رہی ہوں خود کو جس کی سزا ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ کی سزا ختم ہونے والی ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر رونق کو دل سے محسوس کرتے پوچھا تھا۔ ہاں، کل کا دن وہ دن ہے جب میری سزا ختم ہو جائے گی۔ میرا بھائی میرے سامنے ہوگا، میں اسے 4 سال بعد محسوس کروں گی، دیکھوں گی، فیل کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت سے آنسو آئے تھے۔ اپنوں کا ملن کتنا سرسار کر دیتا ہے نا سارا آپی، مگر جن کے ملن کی امید نہ ہو تب وہ انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ایسا ہی ہے منتہا، مگر کبھی کبھی آزمائش کے بعد جو تحفہ ملتا ہے وہ اس کا نیم و بدل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا تھا سارا نے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بہت خوش ہوں آپ کو لے کر سارا آپی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ باشم سر آپ کے سارے دکھوں کا، آپ کی تکلیفوں کا مداوع کریں، اسپیشلی آصر بھائی کی کردار کشی کا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے سنا ہے نا منتہا، بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اب اگر کل رسوا ہوئے تھے ہم، تو ان قریب وہ ہمیں انہی لوگوں کے سامنے عزتوں سے نوازے گا، اور یہی میرے مولا کا کرم ہے، وہ پیچھے چھوڑنے یا بھول جانے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، اس کی ذات پاک ہے، بہت پاک۔ اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا۔ بے شک سارا، وہ ہر طرح سے بتاتا ہے کہ ہم اس کے کن کے محتاج ہیں۔ سارا آپی، اگر پنکی کا سچ سامنے آ گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو مجھے بھی یہاں سے جانا ہوگا، کیا آپ میری ہیلپ نہیں کر سکتی کہیں اور جاب ڈھونڈنے میں؟ اس نے مدد طلب نظروں میں کہا تھا۔ نہیں، مجھے کسی اور پر اعتبار نہیں ہے منتہا، اور پنکی کا سچ سامنے آنے کے بعد بھی تم اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گی منتہا۔ میں نے کبھی تمہیں الگ سمجھا ہی نہیں، مجھے تم سے میرے وجود کا حصہ ہی لگتی ہو، بالکل میری ہی طرح، میری پرچھائی، میری بہن۔ اسی لیے یہاں سے کہیں اور جانے کا سوچنا بھی نہیں، جہاں میں رہوں گی تم بھی میرے ساتھ رہو گی، اور میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں سنوں گی، سارا نے 2 ٹک لہجے میں کہا تھا۔ بدلے میں وہ سر ہلا گئی تھی، جانتی تھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بغیر کوئی کام کیے وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اسے محنت کر کے اپنا اور اپنے بھائی کا خرچہ اٹھانا تھا، اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ہی وہ یہاں سے چپ چاپ چلی جائے گی، کسی کو بھی بتائے بغیر، اور یہی بہتر رہے گا۔ سین چینج۔ وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی، میسج نوٹیفیکیشن بیل۔ اس نے واٹس ایپ آن کیا تھا اور ویڈیو میسج اوپن کیا۔ پھپھو، اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پھپھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اگلے 15 منٹ کے اندر اندر اس پتے پر پہنچو، ورنہ۔ اس نے وائس نوٹ آن کر کے سنا تھا اور پھر بھرائی آنکھوں سے جلدی سے اٹھی تھی۔ مسز رندھاوا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور ان کا کمرہ چھان مارا تھا۔ یہی نہیں، پورا گھر بھی، وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے اس وقت کسی کو بھی بتائے بغیر گاڑی کی کیز پکڑی تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی جس کنڈیشن میں اس نے مسز رندھاوا کو دیکھا تھا اس کی روح کانپ گئی تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھایا جا رہا تھا کہ ایک شخص نے پہلے ان کی کنپٹی پر گن رکھی ہے اور پھر اسی گن کا نشانہ سامنے دیوار پر لیا ہے، اور گولی دیوار کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ صاف وارننگ تھی اس میں کہ اگر وہ اس کا حکم کے مطابق نہ گئی تو وہ اس کی پھپھو کو بھی بالکل ویسے ہی مار دے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ خوف سے اور رونے سے نڈھال ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے اعصاب کو کمزور نہیں پڑنے دیا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا پھپھو،
میں نہیں کھو سکتی آپ، میری وجہ سے میں، ارسم، ایشو، ایہاب ان سب کو دکھ نہیں دے سکتی، میں بچا لوں گی پھپھو آپ کو، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور گاڑی 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک کھنڈر نما گھر کے پاس رکی تھی جو آبادی سے کافی دور تھا اور جو باہر سے ہی بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ کھلے دروازے میں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا سا صحن تھا جس میں برگد کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سہمی خوفزدہ سی اندر داخل ہوئی تھی کہ جب کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اس کے دونوں بازو کو باندھا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھے اندر کی طرف لے گیا تھا کہ وہ چلا بھی نہ سکی تھی۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو ایک کرسی پر مسز رنداوا بندھی ہوئی تھی، دوسری پر ہاشم اور تیسری پر اسے بٹھایا گیا تھا اور باندھ دیا گیا تھا۔ ہاشم کو بھی وہی ویڈیو موصول ہوئی تھی جو فاہا کو ملی تھی۔ وہ بھی مسز رنداوا کو بچانے کے لیے اکیلا ہی پہنچا تھا اور پھر جکڑ لیا گیا تھا۔ پھپھو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ہوں نا، اس نے اپنی پھپھو کی اتری ہوئی شکل دیکھتے پریشانی سے کہا تھا۔ اور ہاشم تو یہاں کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں نے بلوایا ہے۔ جانی پہچانی آواز سن کر فاہا نے گردن کا رخ اس طرف موڑا تھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ڈونا؟ اس نے بے یقینی سے کہتے اس کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں میں نے ہی ہاشم کو ٹریپ کر کے یہاں بلوایا ہے، تمہیں بھی اور پھپھو کو بھی، اس نے گن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پھپھو کو کوئی اغوا کر کے لے جا رہا ہے، اس نے خود دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، یہاں پہنچوں تاکہ یہ اور میں آنٹی کو بچا سکیں، مگر جب میں یہاں پہنچا تو میرے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا اور میں ہوش کھو بیٹھا اور پھر اس نے مجھے اس کرسی سے باندھ دیا۔ ہاشم نے غصے سے کہتے ڈونا کی طرف دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، پر یہ ضروری تھا، ڈونا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ کیا ضروری تھا؟ کیا چاہ رہے ہو تم؟ ہاں، اس سب کا مطلب آئی سویئر آئی ول کل یو۔ ڈونا کھولو ہم سب کو، وہ ہلک کے بل چلائی تھی۔ سوری، میں یہ نہیں کر سکتا، بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ سب کیا ہے، اب میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ ڈونا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ رات کے اس پہر یہ کیا بچپنا ہے بیٹا؟ سب پریشان ہو رہے ہوں گے گھر پر، جانے دو ہمیں، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مسز رنداوا نے شروع میں غصہ اور پھر آخر میں نرمی سے بات کی تھی۔ نہیں جانے دے سکتا، جب تک میری بات پر عمل نہیں ہوگا، میرا کہا پورا نہیں ہوگا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گن دوبارہ سے اٹھائی تھی اور نشانے پر سامنے دیوار کو لیا تھا۔ کون سی بات پوری کروانی ہے تمہیں؟ کیا کرنا ہے؟ فاہا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس کا دل کر رہا تھا اٹھ کر ڈونا کو منہ توڑ دے۔ نکاح کرو گی تم فاہا؟ اور اگر تم نے نہ کیا تو ہم چاروں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے انکار کے بعد سانس نہیں لے پائے گا، اس نے مضبوط اور ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ نکاح؟ کس سے؟ فاہا نے لڑکھڑاتے لفظوں میں کہا تھا۔ ہاشم سے، اس نے پستول کا رخ ہاشم کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ سنتے ہی فاہا کی نظروں میں اشتعال بھرا تھا۔ مسز رنداوا نے اور ہاشم نے بے یقینی سے دیکھا تھا ڈونا کو۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈونا، اپنے حق کی جنگ میں خود لڑ سکتا ہوں، شاباش، کھولو مجھے، ہاشم نے نرم پڑتے ہوئے کہا تھا۔ کہا نا، نکاح کے بغیر یہاں سے کوئی نہیں ہل سکتا، اس نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ ہم بڑے مر گئے ہیں کیا؟ مسز رنداوا غصے سے دہاڑی تھی۔ ہاں، نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں، مگر جو آپ سب کو نظر نہیں آ رہا وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں اس کے ساتھ ہوں، ہر دکھ سکھ تکلیف ہم نے اکٹھے سہی ہیں، اس کی نظروں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتی ہے، اس کی آنکھیں بولتی ہیں، محسوس کرواتی ہیں، تو آپ سب کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریٹینڈ کر رہی ہے، کچھ ہے اس کے دل میں جو اسے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں پھپھو، وہ نہیں تھی ایسی، میری بیسٹی ایسی نہیں تھی۔ شی لوز ہاشم اینڈ ہاشم لوز ہر۔ پھر آپ سب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ مومن اس کو بلیک میل کر رہا ہے، پہلے وہ زوئیشا بھابی کے پیچھے تھا، ان کو ٹریپ کیا، جب وہ نہ ملی تھی تو فاہا کو ٹریپ کر لیا۔ یہ بات مجھے خود ہاشم سر نے بتائی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے بچ
بیچ میں آ گیا، مگر میں اسے ان دونوں کے درمیان آنے نہیں دوں گا، اور یہ وعدہ میں نے کل ہی خود سے کر لیا تھا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ ڈونا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں ارسم کو یہ ساری بات بتا کر ہی ہاشم اور فاحہ کا نکاح کروا دوں گی۔ اس کی اجازت کے بغیر، اسے بتائے بغیر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ فاحہ نے بھی اٹل لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کہتے اس نے پسٹل کا رخ مسز رندھاوا کے سر کی طرف کیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ڈونا، کیا بچپنا ہے یہ؟ نکاح عزت سے سب کے سامنے ہوگا، مجھ پر یقین رکھو۔ ہاشم کو اس کے عزائم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ پھپھو یہاں ہیں، تم ہو، فاحہ ہے، اور میں بھی ہوں۔ اگر نکاح ابھی نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا، اور میں فاحہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے فاحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہوں میں تکلیف میں، اور ڈونا پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ختم کر دو اس تماشے کو۔ اگر یہ نکاح ہوا تو بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو بہت کچھ برا، تم ٹوٹ جاؤ گی، ہاشم ٹوٹ جائے گا، مجھے نہیں پتا۔ اگر یہ نکاح نہ کرنا تمہاری ضد ہے تو یہ نکاح کروانا میری بھی ضد ہے۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لو فاحہ، نکاح کے بغیر تو ہم چاروں میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ ڈونا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، دیکھو میں ٹھیک وقت نہیں ہے، آئی پرومس یو۔ میں سوری ہاشم، میں کسی دلیل میں، کسی وعدے میں آنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے ہاشم کی بات سرے سے ہی کاٹ دی۔ مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تم سے دوستی کی تھی ڈونا۔ آئی ہیٹ یو، فاحہ نے نفرت سے کہا تھا۔ کرتی رہو نفرت، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ انسان ایک ہی جذبے ہمیشہ رکھے یہ ضروری تو نہیں۔ محبت، دوستی، لڑائی، نفرت، مکس فیلنگز ہیں تو مزہ آتا ہے۔ سب ذائقہ سے زندگی مزید دلکش ہو جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ، ہاں یا نہ؟ اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہ، نیور، کبھی نہیں۔ میرا نکاح مومن سے ہی ہوگا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، تم چاہتی ہو کہ ہم چاروں کی قبریں ایک ساتھ کھودی جائیں تو یہی ٹھیک ہے۔ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نوید، یہاں آؤ۔ اس نے اپنے دوست کو آواز دی تھی۔ یار، یہ کاغذ ہے، ہماری ڈیڈ باڈیز کے پاس رکھ دینا۔ اس کاغذ میں صاف لکھا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان تینوں کو قتل کیا ہے اور بعد میں خود کو بھی مار دیا۔ ہمارے مرتے ہی تم یہاں سے چلے جانا اور پولیس کو اطلاع کر دینا۔ اس نے نوید کے ہاتھ میں پیپر تھماتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، نوید نے پیپر لیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ویٹ کرنا، کہتے اس نے نوید کو بھیجا تھا اور ارسم کے سر کا نشانہ لیا تھا۔ ڈونا، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اکلوتا وارث ہے اپنے خاندان کا، مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو۔ مسز رندھاوا کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ فاحہ بھی اکلوتی وارث ہے اپنی ٹوٹی محبت کی، جس کا درد آپ سب کو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے فاحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، بلواؤ نکاح خواہ کو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جانتی تھیں کہ ارسم کی اجازت کے بغیر کر رہی ہیں اور وہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان کو، مگر اب انہیں ڈونا کے عزائم دیکھ کر یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی آپ؟ میں یہ نکاح سب کے سامنے عزت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ چھپ چھپا کے چوروں کی طرح نہیں۔ ہاشم نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ چھپ چھپا کے کہاں ہے ہاشم؟ میں اس کی ماں تمہارے سامنے ہی تو ہوں، اور پھر میری رضامندی، مگر میری رضامندی شامل نہیں ہے، اور آپ یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی میرے بھائی کے بغیر۔ اس نے کٹیلے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ کرو، چلاؤ گولی مجھ پر ڈونا، یا پھر یہ گن مجھے دے دو، میں خود مار لوں گا اپنے آپ کو۔ آدھی رات اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں اپنی بوڑھی پھپھو کو کس اذیت میں جھونک رہی ہوں۔ پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے اس مومن نے کہ اسے مرتی ماں جیسی پھپھو نظر نہیں آ رہی۔ چلاؤ گولی مجھ پر ڈونا، تاکہ قصہ ختم ہو۔ ایک کو سب کے سامنے عزت سے نکاح کرنا ہے، دوسری کو مومن چاہیے، میں کہاں ہوں؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پھپھو آپ یہ سب؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ نہیں ہٹ رہا اپنی بات سے، کہتا ہے نکاح کے بغیر جانے نہیں دے گا۔
تم نہیں ہٹ رہی اپنی بات سے، ہاشم نہیں ہٹ رہا اپنی بات سے، تو مجھے ختم کر دو اور سب اپنی مرضیاں کرو۔ رات کے اس پہر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ان کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنی پھپھو کو اتنی تکلیف میں روتے دیکھا تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ فاہا نے ہاشم کی طرف دیکھا تھا اور پھر نفرت سے ڈونا کی طرف۔ ڈونا نکاح خواہ نوید نکاح خواہ کے ساتھ اندر آیا تھا۔ لڑکے اور لڑکی کا نام؟ نکاح خواہ نے بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہاشم ولید خان لڑکے کا نام، اور فہا سلطان چودھری لڑکی کا نام ڈونا نے بتایا تھا۔ نکاح خواہ نے کچھ دیر میں نکاح فارم فل کر کے نکاح شروع کیا تھا، کچھ آیتیں پڑھ کر۔ فہا ساری کارروائی خاموشی سے سن رہی تھی۔ فہا سلطان چودھری، کیا آپ کو ہاشم ولید خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ نے فہا کی طرف رخ موڑتے کہا تھا۔ اس نے پہلے پھپھو کو دیکھا تھا، پھر ہاشم کو، اور پھر آخر میں ڈونا کو۔ قبول ہے، دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ نکاح خواہ نے پھر پوچھا تھا، اور اس طرح تینوں بار پوچھنے پر اس نے حامی بھری تھی اور نکاح نامے پر سائن کیے تھے، اور ذہن میں بس ایک ہی بات بار بار گردش کر رہی تھی کہ اگر مومن کو پتہ چل گیا اس نکاح کا تو وہ کیا کرے گا؟ کہیں وہ ہاشم کو ہی نہ جان سے مار دے۔ اور یہ سوچ آتے ہی تڑپ کر اس نے ہاشم کو دیکھا تھا، جو نکاح خواہ کے پوچھنے پر ایجاب و اقرار کر رہا تھا اور پھر نکاح نامے پر سائن کر رہا تھا۔ نہیں، میں ہاشم کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہے تھے۔ ہاشم کی سرخ آنکھ اور تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھتے نکاح خواہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اب دعا کے بعد وہ دونوں کو مبارکباد دیتا وہاں سے نکلا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو، ہاشم فہا، مگر یہ ضروری تھا۔ اگر میں یہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہتے تینوں کو باری باری کھولا تھا۔ مبارک ہو ہاشم، کہتے وہ ہاشم کے گلے لگا تھا۔ ہاشم بے تاثرات سے اس کے گلے لگا تھا اور مبارکباد وصول کی تھی۔ مبارک ہو پھپھو، اس نے پھپھو کے سامنے جاتے ہوئے کہا تھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے رخ پھیرا تھا، چاہ کر بھی وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکی تھی۔ آئی ایم سوری فہا، میں چٹاخ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی فہا نے جھناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ فہا مر گئی تمہارے لیے اور تم مر گئے فہا کے لیے۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے وہ نفرت سے ہاشم اور پھپھو کو دیکھتی باہر کی طرف بڑھی تھی کہ 2 قدم بھی نہ چل سکی تھی اور لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ہاشم منٹ سے پہلے پہنچا تھا اس کے پاس۔ فہا، ڈونا اور پھپھو بھی بڑھے تھے اس کی طرف۔ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ ہاشم اس کے چہرے کو تھپکتا پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسٹریس اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ گھر لے جائیں ہاشم بھائی، ٹھیک ہو جائے گی یہ، ڈونا نے مشورہ دیا تھا، اور ہاشم اسے باہوں میں بھرے گاڑی تک آیا تھا اور مسز رندھاوا بھی گاڑی تک آئی تھی۔ پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے فہا کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ ہاشم نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی تھی اور پھر گاڑی جواد کے کلینک کے آگے کھڑی کی تھی۔ جواد کو چیک اپ کے بعد وہ اسے دوبارہ گاڑی میں ڈالے سلطان ہاؤس پہنچا تھا۔ جواد نے بتایا تھا کہ وہ اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ انجیکشن کے بعد اس نے میڈیسن دیتے یہ کہا تھا کہ اس کے کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ ہاشم، اسے اس کے روم میں چھوڑ دو، انہوں نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھپھو، کیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ دیر اس کے روم میں رہ سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس کو ہوش آئے گا میں چلا جاؤں گا، اس نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، رک جاؤ، میں کون ہوتی ہوں منع کرنے والی؟ اب تو تم شوہر ہو اس کے، خدا کی اجازت ہے تمہیں تو مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہو؟ مگر صبح ہونے سے پہلے چلے جانا، ارسم احاب کے جاگنے سے پہلے، اور جب میں صبح میں کسی بھی ٹائم بلاؤں تو آ جانا۔ اب ارسم احاب کو بتانا ہے مجھے یہ سب، ان سے بات کرنی ضروری ہے، میں چھپا نہیں سکتی اس پاکیزہ رشتے کو۔ تھکے تھکے لہجے میں کہتی رکی نہیں تھی، اپنے روم میں چلی گئی تھی، اور وہ بھی فہا کو باہوں میں بھرے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑایا تھا، دروازے کے پاس جا کر دروازہ لاک کیا تھا، اور پھر اس کے چہرے سے بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، پیشانی پر لب رکھے تھے، اور پھر اس کی سوجی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ اس کے لمس پر اس کی پلکیں لرزی تھی، وہ مخمود ہوا تھا بہت۔ اس کی ناک کے ٹاپ پر بنے تل پر لب رکھتے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر کچھ سانسیں انہیل کی تھی۔
اس کی اور پھر وضو کرنے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی ملنے پر اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اسی لیے اپنے رب کے حضور سجدے ریز ہونے کے لیے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا تھا، جیسے بھی صحیح، مگر وہ اب اس کے نصیب میں نصیب تھی، اس کے وجود کا حصہ، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اور وہ اس خوشی کو سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زینب نے ہمنہ کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھتے پوچھا تھا۔ سکون لے رہی ہوں، اس نے انجیکشن نیڈل بازو میں لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تم ڈرگز انجیکشن لیتی ہو؟ زینب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن یہ سب۔ میں تو پچھلے 2 سال سے لے رہی ہوں، تمہیں اب پتہ چلا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ 2 سال سے؟ اس نے حیرت اور بے یقینی میں ڈھلی آواز میں کہا تھا۔ ہاں، پہلا انجیکشن تب لیا تھا جب اس کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اب تک لے رہی ہوں، آج بھی لیا ہے۔ اس سے سکون ملے گا مجھے، سکون کی نیند آئے گی۔ ہمنہ نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے زہر کا ارینج کر لیا؟ اس کی بات کو اگنور کرتے اس نے پوچھا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اسے سمجھا ہی سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس کا دل کرے گا، اس لیے بے سود ہے یہ۔ ہاں، ہو گیا ہے ارینج، اس نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ کیا سچ میں 4 بار زہر دینے سے وہ کام کر جائے گا؟ زینب نے پوچھا تھا۔ ہاں، 4 بار اس زہر کی ہلکی ہلکی ڈوز ان دونوں کو دینے سے وہ مر جائے گی۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے بے زاریت سے کہا تھا۔ زینب خوشی ہوئی تھی ہمنہ کے پلان پر۔ اس نے پلان ہی ایسا بنایا تھا کہ ان دونوں پر کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے جو ارسم کو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس نے خود کو عبدال کی بیوی کے طور پر سب سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اور رہی بات زینب کی، تو اس پر کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کبھی اس نے اعلیٰ اعلان اپنی محبت کا ارسم سے اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی پلس پوائنٹ تھا ان سب کے پاس۔ بس کسی طرح اس زہر کی ہلکی ہلکی ڈوز ان دونوں کو دے کر وہ اس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے بہت زیادہ سکون دہ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ہمنہ کی طرف دیکھا تھا، جو نشے میں دھت آنکھ بند کیے سو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ دیا ہے ہمنہ، میں خوش ہوں، مگر میں اس ڈرگز والی بات کو پاپا سے نہیں چھپا سکتی، مجھے انہیں بتانا ہی ہوگا۔ تمہاری لائف خطرے میں ہے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں، ایک وقت تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے وبائے جان بنی تھی، مگر تب بھی میں چاہ کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، نہ پہنچا پائی تھی، کیونکہ تم خون ہو میرا، بہن ہو میری۔ تم سے وابستگی ہمارے رشتے کی وجہ سے اور زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی تھی اور اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یس کم ان، اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زینب کو دیکھتے ہی ان کے اعصاب تنے تھے۔ پاپا، آپ اب بھی ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا تھا ان کے پاس بیٹھتے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے ناراض؟ انہوں نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، مگر کیا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا غلط ہے پاپا؟ میں جانتی ہوں آپ نے بہت بہتر سوچا ہوگا، مگر پاپا، ارسم کی فیملی عبدال کی فیملی سے 100 گنا اسٹرانگ ہے۔ سوچیں ذرا، اس ملک کے ٹاپ کے بزنس ٹائکون کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی۔ زینب، بات یہ نہیں ہے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے پاپا؟ پلیز ہماری خوشی کے لیے مان جائیں پلیز، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بس باپ کو منانے کے کافی ہنر آتے ہیں تم لوگوں کو۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے منانے آئی تھی یا کچھ اور بھی؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے زینب کو ٹالنے کے لیے حامی بھری تھی۔ پاپا، ہمنہ کو لے کر کچھ بتانا تھا۔ پھر تو آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے بھی یہ آج ہی پتہ چلا ہے۔ ایکچولی پاپا، ہمنہ ڈرگز انجیکشن لیتی ہے، وہ پچھلے 2 سال سے ڈرگز لے رہی ہے۔ اس نے نظر جھکاتے شرمندگی سے کہا تھا۔ واٹ؟ ذکی کے ہاتھ سے فائل نیچے گری تھی۔ جی پاپا، میں خود بہت پریشان ہوں اس کی بات سن کر، یہ حرکت دیکھ کر ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا۔
ورنہ اس کی زندگی یہ ڈرگز ختم کر دے گی۔ اس نے پریشانی سے کہا تھا، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں کمی رہ گئی تھی مجھ سے، کس طرح تم لوگ اپنے باپ کو پریشان کر رہی ہو، کیا کروں میں؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا، پاپا میں شرمندہ ہوں، مجھے خود بھی۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ نشہ کرنا چھوڑ دے گی؟ تم سمجھ سکتی ہو؟ زمانہ تھو تھو کرے گا مجھ پر، لوگ ہنسیں گے جب کسی فٹ پاتھ پر پڑی اس کی لاش ملے گی۔ لعنت ہے مجھ پر جس کی 2 بیٹیاں اس کے لیے آزمائش بنی کھڑی ہیں، اور میں بے بسی کی اس درج انتہا پر ہوں کہ ان کے گلے اپنے ہاتھوں سے بھی نہیں دبا سکتا، مار نہیں سکتا ان کو۔ انہوں نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، پاپا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے سمجھاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے ذکی کے غصے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تھا، نہیں اب تم نہیں، اب جو کرنا ہے میں خود کر لوں گا، جاؤ یہاں سے، لیو می۔ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا ذکی نے۔ نیکسٹ سین، یہ پیسے نکاح خواہ کو دے دینا اور یہ پسٹلز جس کی ہے اس کو واپس کر دینا۔ اس نے فاحہ، ہاشم اور پھپھو کے جانے کے بعد نوید سے کہا تھا، مگر ڈونا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جو کاغذ تم نے مجھے دیا تھا وہ تو خالی تھا؟ نوید نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ خالی تھا، بیکوز میں جانتا تھا کہ فاحہ اور ہاشم کبھی بھی ہم میں سے کسی ایک کو بھی مرنے نہیں دیں گے۔ خیر تم چلو، پھر بات ہوگی، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے نوید کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ بھی جانے کے لیے مڑا تھا جب ہی اس نے رخ بدلتے ہی اپنے سامنے ایہاب کو کھڑا پایا تھا۔ ایہاب بھائی، اس نے زیر لب کہا تھا۔ آپ یہی ہیں؟ اس نے آگے ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، ایہاب نے کہا تھا۔ نہیں، سب ٹھیک رہا، اینڈ شکریہ ایہاب بھائی، میری بات سمجھنے کا، مجھ پر ٹرسٹ کرنے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے دل سے شکریہ ادا کیا تھا۔ جب مایو کے فنکشن کے لیے ایہاب نے ڈی جے سے نام اناؤنس کروائے تھے، تب ڈونا ایہاب کی طرف آیا تھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ارے ڈونا، یو آر سو لیٹ، تم اتنی دیر سے آئے ہو؟ اس نے ڈونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایہاب بھائی چلے یہاں سے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈونا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے ہال سے باہر لے آیا تھا۔ ہوا کیا ہے ڈونا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں پریشان ہو؟ ایہاب نے اس کے افسردہ اور پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری ایہاب بھائی، میں نے باتیں سن لی تھیں آپ کی اور ارسم بھائی کی۔ مت کریں ایہاب بھائی فاحہ کے ساتھ ایسا، پلیز، وہ میری دوست ہے۔ ایہاب بھائی پلیز کسی اسد سے اس کی شادی مت کروائیے، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ وہ ہاشم بھائی کو پسند کرتی ہے اور یہ قربانی صرف اور صرف ارسم بھائی کے لیے دے رہی ہے کیونکہ مومن زوئیشہ بھابھی کو پسند کرتا تھا۔ مگر جب فاحہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے مومن کو اپنے لیے منایا، شاید وہ بس اسی لیے ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہی ہے تاکہ بس ارسم بھائی خوش رہیں۔ اس نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اتنی ہی بات سن چکا تھا کہ وہ کسی اسد سے اس کا نکاح کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ نہیں سن سکا تھا کہ مومن ان دونوں کے پاس ہے۔ تم یہ اتنے شوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ فاحہ یہ سب ارسم کے لیے کر رہی ہے؟ اس نے کھوجتی نظروں سے پوچھا تھا۔ مجھے ہاشم سر نے خود بتایا ہے اور آپ یہ بات فاحہ سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، مگر ابھی جس کنڈیشن میں وہ ہے وہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتی اور آپ کو مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ ایہاب بھائی پلیز، میرے بچپن سے اس کے ساتھ ہوں، اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ لگتا تو مجھے بھی تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ارسم کسی صورت نہیں مانے گا اس نکاح کے لیے، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ کہتا ہے ہاشم کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا، ہاشم یا مومن نہیں۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ مگر اگر ایہاب بھائی نکاح ہو چکا ہو تو تب تو نہیں جھٹلا سکتا نا وہ اس بات کو کہ نکاح کو؟ ڈونا نے کہا تھا۔ ہاں مگر تم جانتے ہو ارسم کو، اسے بھنک بھی لگ گئی تو بہت کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ آپ اگر میرے ساتھ ہیں تو آگ کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔
آگے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس نے ایہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں ساتھ ہوں تمہارے ڈونا، مگر پلان کیا ہے؟ ایہاب نے پوچھا تھا، کیونکہ اس وقت اسے صرف اپنی بہن کی خوشیاں عزیز تھی، اس بہن کی خوشیاں جو اپنے بھائیوں پر اپنی زندگی، اپنی محبت لٹا رہی تھی، اور وہ جانتا تھا محبت میں وصل کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جس چکی میں کسی کھوؤں کی طرح اس کی محبت پس رہی تھی، وہ پھنس رہا تھا اس محبت کی تکلیف وہ چکی میں۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کو پسنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہی سوچ کر اس تکلیف کو محسوس کرتے اس نے حامی بھر لی تھی۔ تھینک یو ایہاب بھائی، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ پلان کیا ہے؟ ایہاب نے پوچھا تھا۔ میں پھپھو کو اغوا کروں گا دھوکے سے، ہاشم بھائی کو وہاں بلاؤں گا، اور پھر پھپھو کی کڈنیپنگ کی ویڈیو فہا کو دکھا کر اس کو بھی وہاں بلوائیں گے۔ اس طرح پھپھو کو کنونس کر کے اپنے اوپر ساری بات لا کر میں اس کا نکاح کروا دوں گا، اس نے پلان بتایا تھا۔ مگر ڈونا، ہم کچھ اور بھی تو پلان کر سکتے ہیں۔ کڈنیپنگ کے علاوہ یہ رسکی ہے، اور پھر سارا پلان تم پر گرے گا، تم پر گرے گا، سب کی نظروں میں گر جاؤ گے تم، یا پھر یہ سب تم نہیں میں نہیں۔ ایہاب بھائی پلیز، آپ کو میری قسم ہے، مجھے آنے دیں سامنے، مجھے فرق نہیں پڑتا ایہاب بھائی، کوئی بھی مجھے غلط سمجھے، کوئی کتنے دن غلط کہے گا، آخر میں جب سب کے غصے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مگر ڈونا، میں تم پر کوئی بھی بات کیسے؟ ایہاب بھائی پلیز، ساری زندگی میں اگر مجھے آج میری دوستی کا حق ادا کرنے کا موقع ملا ہے تو وہ مجھ سے مت چھینیں پلیز، آپ کو میری قسم ہے، آپ سامنے نہیں آئیں گے، میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں آپ سے، اس نے التجا کی تھی بے بسی سے۔ اوکے ڈونا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، مگر احتیاط سے کرنا سب، جہاں میری ضرورت ہوئی مجھے بتانا، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا، اور بے بسی اور التجا مان لی تھی۔ آپ فکر مت کریں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کو، آپ پریشان مت ہونا، چلتا ہوں، کہتے اس نے ہاتھ ملایا تھا ایہاب سے۔ بیسٹ آف لک اینڈ سیلیوٹ یور فرینڈشپ، اس نے خوش دلی سے کہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا تھا، اب آگے جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ مگر ایہاب ارسن سے بہانے لگا کر فنکشن بیچ میں ہی چھوڑ کر مومن کی طرف نکلا تھا پہلے، اور وہاں جا کر اس نے کنفرم کیا تھا، مگر مومن نے اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی، بلکہ وہ کچھ بولا ہی نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ مومن اسے کچھ نہیں بتائے گا، اور ڈونا کے سچ پر تو اس کو فہا کی حالت محسوس کر کے ہی یقین ہو گیا تھا۔ اب جب وہ ڈونا کے دیے ہوئے پتے پر آیا تھا تو نکاح ہو چکا تھا اور سب جا چکے تھے۔ اس نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے دیکھا، اس نے تمہیں سلیپ بھی کیا، ایہاب نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو اس دوستی میں کتنی بار کر چکی ہے، میں نے کبھی برا نہیں مانا، ڈونا نے کہا تھا۔ اب کی بار اس نے ہیٹ یو بھی کہا، تمہیں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اسے علم ہوا تو بہت پچھتائے گی وہ، ایہاب نے کہا تھا۔ میرا مقصد اس کی خوشی ہے ایہاب بھائی، میں اسے پچھتانے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں یہ وقتی جذبہ ہے، مگر میرا ماننا ہے دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم بے شک دو الگ الگ ماؤں کے بچے ہیں، دو الگ الگ خاندانوں سے ہیں، مگر ہم سول میٹس ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف پر مٹ جانے والے۔ وہ آئے گی مگر پچھتائے گی نہیں، وہ بولے گی ڈونا میرا تم پر غصہ کرنا میرا حق تھا، تم بھی تو ہیرو بنے ہوئے تھے۔ اینڈ دین شی ہگز می، اور پھر سے ہم ڈونا پلس فہا ہو جائیں گے، یعنی دوستی ہو جائے گی، بیکوز ہم کرائم پارٹنرز بھی تو ہیں، آخر میں اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات پوچھوں ڈونا، سچ بتاؤ گے؟ ایہاب نے چلتے چلتے پوچھا تھا۔ پوچھے ایہاب بھائی، ڈونا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر بولتا ہے تو بس فہا کے لیے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ قربان، اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میری بات کو رونگ وے پر مت لے کر جانا، آئی ٹرسٹ یو، مگر کچھ ہے جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ ڈونا تم بچپن سے ساتھ ہو، ایک دوسرے کے کرائم پارٹنرز بھی ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات شیئر کرتے ہو، تم دونوں اچھے لائف پارٹنر بن سکتے تھے،
پھر ہاشم ہی کیوں؟ کیا تمہیں کبھی اس سے محبت نہیں ہوئی؟ کبھی کسی لمحے بھی؟ اس نے کھوجتی نظروں سے پوچھا تھا۔ ایہاب بھائی، بہت لیٹ ہو گئے ہیں ہم، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی تک جانے کے لیے پلٹا تھا جب ہی ایہاب نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ڈونا۔ ان آنکھوں کی اداسی مجھ سے منفی نہیں ہے۔ کچھ دکھ بانٹ لینے سے صبر آ جاتا ہے۔ کیوں اتنے ٹوٹے ہوئے ہو؟ ایہاب نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ اسے اپنا عکس ہی تو لگا تھا، خود کا آئینہ، ٹوٹا بکھرا بے ترتیب سا، مگر اس نے اسے خود سے مضبوط پایا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، وہ اپنی فیلنگز کو چھپا رہا تھا۔ شاید وہ اس لمحے تنہائی چاہتا تھا اور ایہاب اس کا درد بانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب چار آنسو بہانے کے لیے کسی کے کاندھے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کاندھا جو بڑی خوش قسمتی سے میسر آتا ہے۔ ایہاب بھائی، محبت پا لینے کا نام تو نہیں ہے، محبوب کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے۔ فاحہ جنون تھی میری محبت، مگر کبھی کندگی کی نظر سے ہونے دی میں نے اپنی محبت۔ اسے دیکھا بھی تو بڑی پاکی سی، چاہا بھی تو پاکی سے۔ وہ شاید محبت سے بڑھ کر ہے میرے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ ہمیشہ قائم رہے۔ یونیورسٹی کے اس لاسٹ سیمسٹر کے بعد میں نے سوچا تھا میں اسے پرپوز کروں گا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ مگر اب سوچتا ہوں جو ہوا اچھا ہوا۔ اگر کوئی اور رشتہ ہمارے بیچ آ جاتا تو شاید میں اس پاک دوستی سے بھی جاتا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں ہاشم بھائی کو لے کر وہ جذبے دیکھے ہیں جن کو دیکھنے کی کبھی میں نے چاہ کی تھی، مگر ہر رشتہ میسر آ جائے یہ ممکن بھی تو نہیں۔ ہاں، میں نے بہت محبت کی ہے اس سے، کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ میرے حق حصے کی خوشی ہے اور یہ میرا اور میری محبت کا معاملہ ہے۔ مگر آج میں نے اپنی دوستی کو سرخرو کر دیا، اپنی محبت کی کشتی ڈبا دی میں نے۔ ایہاب بھائی، اپنے ہاتھوں سے اپنی فاحہ کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال کر اپنی دوستی کو امر کر دیا۔ آخر میں سے کی آواز ابھر گئی تھی، بی بریو ڈونا، ڈونٹ بی ایہاب کو خود کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے ایہاب بھائی جیسے میں سانس نہیں لے پاؤں گا، میرے سینہ اس قدر بھاری ہو رہا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہی کیوں ہے؟ اور ہو جاتی ہے تو تل تل مارتی ہی کیوں ہے؟ کیا میرے مقدر میں فاحہ سلطان چودھری کبھی بھی نہیں تھی؟ وہ اپنے آنسو پر قابو ہی نہیں پا سکا تھا۔ ڈونا، بہت کم لوگوں کو یہ سونپی جاتی ہے، اسپیشلی ان کو جو ٹھہرائے جاتے ہیں صبر کے قابل۔ اس لیے یہ وجد کے لمحوں میں وجدان ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم اس کی نظروں میں صابرین میں سے ہو، اس لیے تم اس صبر کی منزل کو تمہارے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، اور تم نے غلط کہا کہ تمہارے نصیب میں فاحہ سلطان چودھری نہیں ہو سکتی۔ ڈونا، میری نظر سے دیکھو تو وہ تمہارے نصیب سے گئی ہی نہیں، بلکہ تم امر ہو گئے ہو، اور جو امر ہو جاتے ہیں ان کے لیے خاص عنایت ہوتی ہیں، وہ خاص تحفے جو لازم و ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی ذات ہے۔ اس لیے تو تمہارے نصیب میں فاحہ سلطان چودھری سے بھی بڑھ کر کوئی نگینہ لکھا ہوگا جو تمہارے لیے خاص تحفہ ہوگا۔ میں خوش ہوں تم نے اپنا حق ادا کیا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ایہاب بھائی، زندگی لینے کا نہیں دینے کا نام ہے، اور میرے لیے اس کی خوشی ہر لحاظ سے مقدم ہے۔ اس نے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا، وعدہ کرو خود کو اس کے کرب میں ہلکا نہیں کرو گے، جو دے دیا اس کے لیے سسکنا کیا۔ دان کی ہوئی چیزوں پر صبر کرتے ہیں، خود کو توڑتے نہیں۔ بی اسٹرانگ مین، اس نے کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو فار بینگ ود می، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آلویز ڈیئر، فار یو بڈی، اب چلیں، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر دونوں گاڑی کی طرف چل دیے تھے۔ So this is the end of today's episode. Goodbye.